अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। नाज़रीन हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद जिब्रान ज़ाहिदी टोरंटो कनाडा से कायम टीवी पर हफ्तावार प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में नहायत ही काबिल एहतराम मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी साहब दर्स देते हैं नहजुल बलागा के खुतबों पर या मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर। दूसरे हिस्से में आप मोमिनीन को मौका मिलता है कि आप इस दर्स या अक़वाल के मुतालिक खसूसी तौर पे कोई सवालात हों वो आप आगा से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई फ़िक़ही और शरई सवाल हैं वो भी आप यकीनन इस प्रोग्राम में आगा से पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौलाना साहब जो है वो मोमिनीन के लिए खसूसी दुआ और मरूमीन के लिए सूरह फातिहा भी पढ़वाते हैं। ये प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा कनाडा के टाइम के मुताबिक रात 8:30 बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे कायम टीवी पर लाइव बराह रास्त नशर किया जाता है। और अक्सर तौर पे आजकल क्योंकि सुबह बहुत अर्ली हो जाता है पाकिस्तान में, तो ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नशर किया जाता है। हम कायम टीवी की इंतजामिया की जानिब से तहे दिल से नहायत शुक्रगुजार हैं आली जनाब किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब के कि वो इस दर्स को कायम दायम रखे हुए हैं। मौलाना अपनी बहुत ही सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है इंडिया में, वो उठ के इंशाअल्लाह हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और ख़ास तौर पे हमारे नाज़रीन नहायत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस प्रोग्राम से। इसके अलावा जो हमारे साथ मोमिनीन ज़ूम पर ज्वाइन करते हैं वो सवालात भी पूछते हैं, प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। मौला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इस प्रोग्राम की रूह रवां सिस्टर अनन नकवी हैं जो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती हैं। वो आज अपनी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। इसी के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। मैं बढ़ता हूँ काबिल एहतराम किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब के और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मौलाना किबला की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने बिरादर अजीज जिब्रान ज़ाहिदी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और तमाम कायम टीवी के कारकुनान और हमारे साथ जो जूम पर मोमिन मोमिनात मौजूद हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार अब तमाम हजरात को सेहत और सलामती अता फरमाए और आमीन। हर आफत व बला से महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। और जो भी मौला की बातें हैं हमको और आप तमाम हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। आज का जो ये दर्स नहजुल बलागा है ये मौलाए कायनात के छोटे छोटे जुमलों के बारे में गुफ्तगू है कि जिसको मौलाए कायनात हमें नसीहत कर रहे हैं और उनकी नसीहत हमारे लिए जिसे कहते हैं कि मशअल राह है हमारी ज़िंदगी के लिए। बेशक कोई अगर एक आम इंसान जब मशवरा देता है तो उस मशवरे में उसकी राय तो होती है लेकिन उसका अपना फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब मौला हमें जिसे कहते हैं कि मशवरा दे रहे हैं या हमें मिसाल के तौर पर जिसे कहते हैं कि कुछ बातें बता रहे हैं तो उसको हमें सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो आज मौला के जो छोटे छोटे जुमले हैं जिसको हम कलिमात क़िसार कहते हैं उससे चंद जुमले आप हज़रात की खिदमत में बयान कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन इस्तब्बत बिराइहि हलक व मन शावर रिजाल शारकहा फी उकूलिहा।
یہاں پہ مولائے کائنات فرما یہ رہے ہیں کہ جو اپنی رائے پر قائم رہے، یعنی جو اس کی سمجھ میں آئے وہی کرے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے گویا ان کی عقلوں میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مولائے کائنات نے مشورہ کا بڑا زور ڈالا ہے۔ تشاوروا فی الامر ایک مقام پہ کہا کہ اپنے امور میں، اپنے فیصلوں میں مشورے کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے مشورہ کریں؟ کیا ہر چیز میں مشورہ کرنا ضروری ہے، یا وہ کام کہ جس میں مشورے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، مشورہ جو کام ہے اس کے اسپیشلسٹ سے کیا جائے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کرے کہ کیا ہے، اور اس ڈاکٹر سے مشورہ کرے جو اس بیماری کو جانتا ہو۔ یا کوئی مثال کے طور پر مذہبی کام ہے تو اس سے مشورہ کرے جو مذہب کو جانتا ہو۔ یا مثال کے طور پر کوئی اور امور ہیں تو اس میں مشورہ جس سے لیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ مشورہ اس شخص سے لیا ہے جو اس معاملات میں مہارت رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو۔ تو یہاں پہ اشارے بہت ہیں۔ مثال کے طور پر اچھا، مشورہ انہی سے کریں جو آپ کے مخلص لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غلط مشورہ دے کے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ تو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، مثال کے طور پر بیٹی ہیں، اولادیں ہیں، اولادوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو جو مشورہ کرتا ہے وہ اس کی عقل میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک کام آپ اپنی عقل سے کر رہے ہیں، ایک کام میں آپ 4-5 لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ 4-5 لوگوں سے مشورہ لیں گے تو وہ 4-5 لوگوں کی عقل آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یعنی آپ کام ایک عقل سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا 5 کہتے ہیں، واہ، عقل سے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کام 5 عقل سے ہوگا، اس میں کبھی ہلاکت نہیں ہے۔ لیکن جو سمجھ میں آئے وہی کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں جہاں پرآشوب دور ہے، ہمیں ہر کسی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو، اپنے رائے کو کسی کے ساتھ رکھ رہے ہیں اگر وہ مخلص نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خلوص کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں کہ اس نے اور بھی لوگوں کو مشورے دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں، یا مثال کے طور پر اور لوگوں کے ساتھ یہ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ تو تحقیق کر کے، سوچ کے، سمجھ کے مشورہ کریں تاکہ آپ کو مشورہ اچھا ملے۔ لیکن اس مشورے پہ کبھی عمل نہ کریں جو اللہ رسول کے خلاف، جو دین کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ وہاں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی، جسے کہتے ہیں کہ سہارا ملنے والا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی من استبدکم برائے سے اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم نہ رہیں۔ اپنے مثال کے طور پر ہٹ دھرمی جو لوگ کر لیتے ہیں کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں بس وہی بہتر ہے، وہ لوگ کہیں نہ کہیں ہلاک ہوتے ہیں۔ ہلاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ مرنا نہیں ہے، مثال کے طور نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں بہت سے فیصلے کرنے کے بعد۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مشورے سے مراد مذہبی امور بھی ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی ہے، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بس ہمیں اگر کوئی عہدہ مل گیا، ہمیں کوئی اگر مثال کے طور پر چیز مل گئی تو ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں، بس ہماری جو مرضی ہم وہی کریں گے، بقیہ لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں لیتے ہیں، خاص کر مذہبی امور میں۔ تو ہوتا کیا ہے، جس کام کو آپ مذہبی امور سمجھ کے کر رہے ہیں وہ کہیں آپ کے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے اور مشورے پر، اچھے لوگوں کے مشورے پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا پھر فرماتے ہیں من کتم سرہ کانت الخیرۃ بیدہ، جس نے راز کو چھپا لیا
اس کی خیر، اس کی بھلائی اس کے خود کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ واہ واہ، اپنا راز بھی ہے اور دوسرے کا بھی راز ہے، صرف اپنا راز نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، آپ کو اس نے اپنا راز نہ بنایا تو اسے چھپا لیں، اس سے راز رکھیں، اسے بیان نہ کریں۔ بیان نہیں کریں گے تو آپ کی بھلائی، آپ کی نیکی آپ کے ہاتھ میں خود ہے۔ بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے اگر اس نے کوئی اپنی پرسنل بات کر لی، لوگوں میں لے آ کے مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی کے راز کو بیان نہ کریں اور اپنے راز کو بھی کسی سے بیان نہ کریں، مگر یہ کہ اس پر اعتبار ہو اور آپ جانتے ہو کہ راز کو راز رکھے گا، جو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے راز کو چھپائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ کانت الخیرۃ بید، یعنی آپ کے ہاتھ میں نہیں کی ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا وقار خود آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الفقر الموت الاکبر، سب سے بڑی موت فقر ہے۔ یہاں پہ فقر سے مراد مال کا فقیر ہونا نہیں ہے، چونکہ اگر مال کا فقیر ہونا ہلاکت ہوتی یا موت ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری طور سے مالدار نہیں بنایا گیا، ظاہری طور سے مالدار نہیں دکھتے تھے۔ یہاں پہ فقر سے مراد علم اور عقل کی فقر ہے، یعنی اگر جاہل ہے تو اس کی موت ہے، اگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا ہے تو اس کی موت ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ جاہل سے مشورہ کرنا چاہیے، نہ جاہل کے سامنے راز بیان کرنا چاہیے، نہ جاہل سے مثال کے طور پر کوئی رابطہ رکھنا چاہیے، چونکہ جاہل سے مراد یہاں پہ عقل اور علم کے جہل کی بات ہو رہی ہے، جس کو مولا نے میرے خیال سے فقیر کہا ہے۔ الفقر الموت الاکبر، یہاں پہ فقر علم اور فقر عقل ہے، یہاں پہ فقر مال کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا من قضا حق کا من لا یقضی حقہ فقد عبدہ، جس نے اس کا حق ادا کر دیا، جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، گویا اس نے اس کی جسے کہتے ہیں کہ پرستش کیا۔ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے مولا کا، یعنی ایک شخص ایسا ہے جو آپ کا حق ادا نہیں کر رہا، آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، اور وہ شخص اس کی تمام باتوں پر اس کا تمام حق ادا کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص حق ادا نہیں کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا غلام ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ پھنس جائے گا۔ کیا بات ہے تو کیا بات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں، دوسرا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کو اس کے اوپر چھوڑ دیں، سبحان اللہ، اور کیا بات۔ یقیناً اگر وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، دوسرا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ عبد ہے، غلام ہو جائے گا۔ وہ جسے کہتے ہیں کہیں نہ کہیں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ اس کو جو ہے وہ غلامی دیکھنی پڑے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مولا کے اس قول پہ عمل کریں، اور آج کا دور جہاں پہ لوگ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک دوسرے کا، اس میں چاہیے کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ حق ادا کریں۔ پھر آج کے اس دنیا کے لیے یہ بڑا عظیم جملہ ہے مولا کائنات کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کا، خالق کی گناہ کر کے مخلوق کی اطاعت نہ کرو، یعنی اللہ کو ناراض کر کے، اس کا معنی یہ ہے مخلوق کو خوش نہ کرو۔ مخلوق ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کل راضی ہو جائے گی، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ناراض ہونے سے آپ کے پاس نقصان زیادہ ہے۔ آج کل کا دور یہ ہے کہ مخلوق راضی رہے
بھلے اللہ ناراض ہو اللہ راضی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چونکہ آپ دیکھیں بہت سے ایسے مسائل ہیں، خاص کر شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، خاص کر اپنے پرسنل زندگی کے مسائل ہیں، کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم نے یہ والا جسے کہتے ہیں پروگرام نہیں کیا تو بچے ناراض ہو جائیں گے. بچے ناراض ہو جائیں، خدا ناراض نہ ہو. چونکہ اگر خدا ناراض ہوگا تو پھر اہل بیت بھی ناراض ہیں، کیونکہ اہل بیت خدا سے عشق کرتے ہیں، اور جس کا معشوق ناراض ہو جائے عاشق خود بخود ناراض ہو جائے. کیا کہنے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو راضی رکھیں. خدائی زندگی دینے والا ہے، خدائی حیات دینے والا ہے، خدا ہی عزت و شرف دینے والا ہے. بے شک بے ہم شک. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، مخلوق کی اطاعت کرو اور خالق کی معصیت کرو. یہ مراد ہے. اگر ایسا کرو گے تو کہیں نہ کہیں تمہیں نقصان، عظیم نقصان اٹھانا پڑے گا. مثال کے طور پر اپنے مخلوق کو خوش تو کر دیا، لیکن مخلوق آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے گی. لیکن خدا وہ ہے جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتا ہے. خدا وہ ہے جو آپ سے حساب کتاب کرے گا قیامت میں. تو اس سے خوف کرنا چاہیے انسان کو. آج کے دور میں بہت ایسا ہے کہ لوگ بھولے ہوئے ہیں اللہ کو، بھولے ہوئے ہیں اپنی موت کو. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں لوگ راضی ہو جائیں. ہوتا ہے نا جبران بھائی کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کو توفیق نہیں ہے، نہیں آ رہے ہیں. ہم لوگوں کو بلانے کے لیے ایسا کام کیوں کریں جو گناہ ہو؟ ایسی باتیں کیوں کریں جس کو لہو لعب میں شمار کیا جائے؟ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں آج کے دور میں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ موت سب کے سامنے کھڑی ہے، سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے، قیامت میں سب کو حساب کتاب دینا ہے. اللہ مخلوق خوش ہو چاہے نہ ہو، خالق کو راضی ہونا ضروری ہے. یہ مولا کائنات جو ہے وہ فرما رہے ہیں، جس کی شرح ہم نے آپ کے سامنے کیا. اس کے بعد آگے کا بڑا عظیم جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں لا يعاب المرء بتاخیر حق انما يعاب من اخذ ما ليس له. کہہ رہے ہیں کسی سے حق مانگنا اپنا، اس میں تاخیر کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. یعنی کسی پر ہمارا پیسہ باقی ہے، کسی پر ہمارا حق باقی ہے، آپ نہیں مانگ رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو کوئی عیب نہیں ہے، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملتا جائے گا. لیکن عیب یہ ہے کہ آپ اس کو مانگیں، اس چیز کو لینا چاہیں جو آپ کا نہیں ہے، جو آپ کا حق نہیں ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. عیب وہ نہیں ہے کہ آپ کا حق میں تاخیر ہو، عیب یہ ہے کہ آپ کا نہیں ہے وہ حق، لیکن آپ لڑائی کر کے اس حق کو مانگ رہے ہیں. یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یعاب سے مراد یہ ہے آپ ذلیل ہو جائیں گے. یعاب سے مراد یہ ہے کہ لا یعاب، ذلیل نہیں ہوں گے آپ اگر آپ نے حق کے مانگنے میں تاخیر کر دیا. آپ کا حق ہے، لوگ نہیں دیتے، آپ نے ایک دو بار کہا چپ ہو گئے، تو آپ ذلیل نہیں ہوں گے. لیکن جو حق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پر ٹیکنیکل بات کو یہاں سمجھیں کہ میرا حق آپ کے اوپر ہے، آپ سے میں مانگ نہیں رہا ہوں، میرا نہ مانگنا عیب نہیں ہے، لیکن آپ دے بھی نہیں رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے اس کو مطلب گھماتے رہو، اس کو جو ہے ٹالتے رہو. یہ عیب ہے، یہ تمہاری ذلت کا سبب بن جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، تاکہ خدا اندلہ ہمیں عزت و شرف دیتا رہے. پھر فرمایا الاعجاب یمنع الازدیاد، خود پسندی، گھمنڈ، خود پسندی. اعجاب کہتے ہیں خود پسندی کو. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیکی سے روک دیتا ہے، یعنی نیک کام سے منع کر دیتا ہے. اگر آپ خود پسند ہو گئے کہ میں ہوں، میں کیا ہوں، میں کیوں کروں. ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر
کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے کو بڑا گھمنڈ میں رہتا ہے. اب وہ مجلس میں گیا، میں کیوں سبیل بانٹوں، میں کیوں تبرک بانٹوں، میں کیوں مثال کے طور پر کھانا کھلاؤں، میرے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میرا تو کپڑا گندا ہو جائے گا. ایسے لوگ کبھی نیکی نہیں کر سکتے، ان کی قسمت میں کبھی نیکی نہیں ہوتی. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جہاں نیکی ہو وہاں اپنے غرور کو، اپنی جو ناک ہے نا، جو اس کو کراچی کی زبان میں کہتے ہیں کہ راڈ جو لگا ہوا ہے، اس راڈ کو جو ہے توڑیں. اس لیے کہ جتنا آپ جھکیں گے، جتنا آپ خدا کے سامنے زمین ہوں گے، خدا آپ کو اتنا آسمان کرے گا. تو ہمیں نیک کام کے لیے، اللہ رسول کی خدمت کے لیے، عزائے سید و شہداء کی خدمت کے لیے اکڑ نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اکڑ جو ہے ایجاب یمنع الازدیاد، زیادہ عمل کرنے سے، زیادہ نیکی کرنے سے یہ اکڑ جو ہے وہ روک لیتی ہے. اس کے بعد فرمایا الامر قریب والاستحاب قلیل، یعنی ہماری موت قریب ہے لیکن ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے. یعنی ہماری مثال یہ ہے کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمارا ابھی پیکنگ نہیں ہوئی ہے، ہم نے ضروریات کی چیزیں نہیں رکھی ہیں. کتنا عجیب ہے کہ مثال کے طور آپ کو پاکستان جانا ہے اور آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کی پیکنگ نہیں ہوئی ہے. کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ ایک انسان کو کیسا لگے گا آپ بتائیں؟ نہیں، وہ پاگلوں کی طرح سے ادھر ادھر جسے کہتے ہیں کہ سوچے گا کہ اب کیا کریں. تو وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، وہی ایسے انسان کی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی اور اس کی موت قریب آ گئی. تو ہمیں ہر وقت اپنی پیکنگ کرنی چاہیے، اس میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے، اس میں کار خیر کا اضافہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ یہ پیکنگ کر کے پہلے سے تیار رہیں گے تو موت کے آنے پر لبیک کہنے میں بہت لطف آئے گا. اور کیا کہیں، سبحان اللہ. موت کو لبیک وہی کہتے ہیں جنہیں یہ یقین ہے کہ موت کے بعد ہمارا مشکل کشا ہماری مشکل کشائی کرے گا. تو اب تک جتنے بھی قول مولا کے اگر اس کو رابطہ کریں تو یہ ہے کہ بندوں کی خوشنودی کو چھوڑیں، اسے خوش رکھیں جو موت کے بعد آپ کی مدد کرے گا. اس علی بن ابی طالب کو راضی کریں جو موت کے بعد آپ کی مدد فرمائیں گے. کیا کہیں تو گے، سبحان اللہ. مدد واہ. کب فرمائیں گے؟ جب آپ ان کے لیے ساز و سامان مہیا کریں، ان کی راہ میں، ان کی محبت میں اپنی قربانیاں دیں گے، ان کی محبت میں اپنے غرور کو ختم کریں گے. نہیں، مولا کا کام ہے، نہیں مولا سے بڑا کون ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے. یہ ہے پیکنگ، یہ ہے موت سے پہلے کی پیکنگ. یعنی کہ میں کیوں حصہ بانٹوں، میں کیوں فرش بچھاؤں، میں کیوں مثال کے طور مسجد میں پانی رکھوں. یہ جو ہے نا، یہ آپ کو پیکنگ کرنے سے منع کر رہا ہے آپ کے سفر پہ. پھر فرمایا مولا کائنات نے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری باتیں مولا کے حوالے سے ہیں، صرف باتیں نہ رہ جائیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ. کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتے. پھر فرمایا کہ بڑی عظیم بات ہے، مولا فرماتے ہیں کہ قد اضاء الصبح لذی عینین، صبح انہی کو دکھتی ہے جو آنکھ رکھتے ہیں. یعنی عجیب جملہ ہے کہ صبح انہی کو دکھتی ہے، صبح انہی کے لیے روشن ہوتی ہے جو آنکھ رکھتے ہیں. یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں، جو لوگ اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں تو کامیاب وہی ہوتے ہیں، لطف انہی کو آتا ہے. یہاں پہ دوسرے معنی یہ ہے کہ جو محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں انہی کو سب کچھ ملتا ہے.
کیونکہ روشنی اسی کو دکھتی ہے جس کے پاس آنکھ ہو، واہ، روشنی کیا اسے کہنے نہیں آگا، کیا دکھتی ہے مثال ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہ ہو۔ یہ مولا فرمایا قد اضاء الصبح، صبح کی روشنی اسی کو دکھے گی لذی عینین، جن کی آنکھیں ہوں۔ آنکھوں سے مراد یہاں پر شعور ہے، آنکھوں سے مراد جیسے لاپرواہی نہ ہو۔ لاپرواہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جو اپنے ٹائم کے پنکچول ہوتے ہیں، چاہے جاب میں، چاہے پڑھائی میں، چاہے تعلیم میں، جو محنت کرتے ہیں انہیں خداوند عالم دیکھیں نوازتا ہے۔ یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ جن کے آنکھیں ہوتی ہیں صبح کی روشنی انہی کو دکھتی ہے، اندھے کو صبح نہیں دکھتی ہے۔ تو ہمیں اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ اندھے سے مراد یہاں پہ عقل، شعور، احساس اور غیرت کا اندھا، کہ بغیرتی اس طرح سے سوار ہے کہ غفلت میں اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ ہونا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ترک الذنب احون من طلب المعونہ، گناہ کا ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے گناہ کرنے کے بعد کسی سے مدد مانگ، غلطی کرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، سوری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ غلطی نہ کریں، کیا غلطی کہنے کر ہیں، کے سبحان اللہ، معافی مانگنا سے بہتر ہے کہ غلطی نہ نہ کریں۔ کرے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بہت ہی سسٹم میں لانا چاہیے، اللہ رسول کا خیال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ ضرور ہمیں اس کی مدد فرمائے گا۔ کم من اکل منعت اکلات، یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک کھانا بہت سے کھانے سے روک لیتا ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک وقت، یہاں پہ مراد شاید ہے کہ ایک وقت اتنا نہ کھا لو کبھی 4 وقت تمہیں کھانا نہ پڑے۔ کیا یعنی کہہ رہے، کیا بات ہے۔ کم من اکلتن، یعنی ایک بار کھانے کو، منعت اکلات، بہت بار کھانے کو منع، بیمار پڑ جائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اتنی بد احتیاطی نہ کرو میٹھا کھانے میں کہ کل شوگر ہو جائے تو سب کچھ بند ہو جائے۔ یعنی مولا فرمانا چاہتے ہیں ایک سسٹم سے چلو، جس چیز کا جو وقت ہے اسی پر کرو، تاکہ زندگی تمہاری بہت آسان اور زندگی بہت اسموتھلی، جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھتی جائے۔ تو یہ 10 قول تھے، اور اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کر لے، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کے سامنے دے دیں گے، کیونکہ 71 تک ہم نے قول کہا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے مولا کے اس قول پہ عمل کرنے کی۔ میں الہی بار آمین۔ بار یہ کہتا ہوں کہ مولا ہی ہیں جو سب سے پہلے جن سے موت کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور انہی کی بات پہ ہم عمل نہیں کریں گے، انہی کی بات کو ہم دھیان نہیں دیں گے، تو ہم کس منہ سے مولا کے پاس جائیں گے، اور کس منہ سے مولا سے ہم باتیں کریں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم جو بھی ہمارے ساتھ قائم ٹی وی کے حوالے سے یہاں پر ہیں، انہیں چاہیے کہ کم سے کم ہمارے اس درس نہج البلاغہ کو، جو ایک نعمت کے طور پر خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہم جسے کہتے ہیں کہ اہمیت دیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ مومنات نے اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنا تھکنے کے باوجود، اتنا سب کچھ مصروفیت کے باوجود ہم آپ لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی وقت نکالیں اور دوسروں سے کہیں، تاکہ اس ایک مہلت سے، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ جو مولا نے ہمیں نوازا آپ لوگوں کو، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ خدا عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے گا، اور الہی ہمیں آمین، مولا کے نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مومنین۔ یہ تھے قابل احترام مولانا قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب، جو مولا علی علیہ السلام کے اقوال کا بیان فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ جن مومنین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے زوم پر یا قائم ٹی وی پر، ان کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ درس نہج البلاغہ کا پروگرام ہر جمعے کی رات کینیڈا ٹائم کے مطابق رات 8:30 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے، اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح 7 بجے
منعقد کیا جاتا ہے۔ ہم تمام مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آگے فارورڈ کریں، خاص طور پہ جو آج کل ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس میں کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ زوم پر مسلسل مومنین جوائن کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں پاک پروردگار جو بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، مولا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم اسی کے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ مومنین کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں خصوصی طور پہ اس درس کے بارے میں جو مولانا نے دیا ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی اور شرعی فقہی سوال ہیں وہ بھی آپ مولانا سے پوچھ سکتے ہیں۔ چیٹ گروپ میں سوال آتے ہیں وہ بھی وہ یوزلی سسٹر انم نقوی پوچھتی ہیں، آج وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائی ہیں، اس لیے جو بھی چیٹ گروپ میں سوال آئے گا میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آغا سے پوچھ لوں۔ اسی کے ساتھ سوال و جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ آغا میں پہلا سوال آپ سے پہلا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں جو آپ خود اقوال بیان کر رہے تھے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں، جو مومنین وہاں پہ تھوڑی والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو تھوڑا ذرا اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام کر رہے ہیں، ان سے اور کام کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو جس طرح بیان فرما رہے تھے کہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو، تو اس بارے میں آپ کوئی کرنا چاہیں گے، کوئی بتانا چاہیں گے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا جو مطلب ایک تو کچھ کرتے ہاتھ نہیں بٹاتے، اس کے علاوہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ میوٹ پر ہیں۔ آخری جو قول ہم نے بیان کیا ہے، مولا انہی کے لیے تو فرمان ہے کم من اکلتن منات اکلات، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ ایسی حرکتیں کریں کہ آپ نیکیوں سے محروم ہو جائیں۔ تو پہلی بات ہے کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، کیونکہ وہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں۔ امام بارگاہ کی خدمت اگر خلوص کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ مولا کی خدمت ہے۔ اب ایک شخص سے والنٹیئر کام کر رہا ہے، اس نے اپنا ٹائم نکالا ہے، وہ بھی ان ملکوں میں، اور آپ جانے کے بعد اس کو کرٹیسائز کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کیا جواب دیں گے امام حسین علیہ السلام؟ تو ان کا احترام کرنا چاہیے، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اب دیکھیں امام حسین السلام کی زیارت پر ایک شخص سے مولا کی ملاقات ہوئی تھی، وہ مازندران کا تھا۔ مازندران ایران کا ایک شہر تھا اس زمانے میں، آج سے 100-200 سال پہلے کی بات ہے۔ علماء سے بھرا ہوا تھا، شعراء سے بھرا ہوا تھا، بہت مرکز تھا۔ اور جب اس نواخان بھی وہی مازندران سے تھے، بڑے بڑے نواخان بھی مازندران سے گزرے، تو امام حسین السلام نے اس مازندران کے آئے ہوئے ایک نواخان سے ایک آدمی اسی سلام بھیجا تھا، نہ علماء کو بھیجا، نہ خطبہ کو بھیجا، نہ بڑے بڑے رئیسوں کو بھیجا۔ کہا کہ تم جب واپس جاؤ گے نا، جسے کہتے ہیں کہ وہاں اپنے شہر مازندران، تو وہاں ایک بوڑھا شخص ہے جو میرے امام حسین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، اللہ اسے حسین کا سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی کسی کو سلام نہیں بھیجا، اگر سلام بھیجا تو اس بوڑھے شخص کو جو عزاداروں کی جوتیاں امام بارگاہوں میں سیدھی کر رہا تھا۔ ظاہری طور سے بڑی عجیب سی خدمت ہے، ہم تو جوتے کچلتے ہیں، ہم تو جوتے مارتے ہیں کہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے عزاداروں کے۔ تو یہ بزرگی نہیں ہے، بزرگی یہ ہے کہ آپ خدمت حسین کر رہے ہیں، خدمت عزا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں خدمت کرنے والوں کی، والنٹیئر دین کا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اہل بیت علیہ السلام سے راضی رہیں۔ جی شکریہ آقا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چلیں اپریشیٹ نہ کریں، بٹ ایٹ لیسٹ مطلب جو کام کرنے والے ہیں میں ان کو تنقید بھی کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا جو کرنے والے ہیں ان کی تھوڑی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ذریعے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا خَوْفَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جی
تم اللہ کی راہ میں کام کرو، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرو، خوف نہ ہو، ان کا کام ہے، ان سے اللہ نمٹ لے گا، بہت اچھے سے نمٹتا ہے۔ اور میں نے اس لیے سوچا کہ آپ کے ذریعے پیغام ہمارے قائم ٹی وی کے جو بھی مومنین دیکھ رہے ہیں، زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اگلے سوالات پہ چلتے ہیں۔ میرے خیال سے آغا ذوالفقار بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ان میوٹ کر کے مولانا سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کال سے میں ابھی ہم سن رہے تھے، اس کے اندر ایک چیز تھی، جیسے آپ ایک ذکر بھی کر رہے تھے کہ گردن میں سریا والی چیز جو ہے، تو اگر ہم کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں چاہے وہ خاندان کا رتبہ ہو یا چیزیں ہوں، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے، اپنے قبیلے کو یا اپنے خاندان کی رکھ رکھاؤ کو، تو اس صورت میں اگر ہم کسی سے تھوڑا سا دوسرے لفظ میں کہیں کہ چھوٹا موٹا سریا لگا کے گردن میں اگر بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اگر ہم بالکل ہی انکساری کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کس طرح اس کو معیار روی میں رکھیں؟ یہ دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے جی، یہ مذہبی امور کے لیے پیغام ہے اچھا، کہ آپ جب اللہ رسول کا کام کر رہے ہوں تو آپ کے گلے میں، آپ کی گردن میں سریا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دوسری حدیث الکبر مع المتکبر عبادہ، جی، جو غرور کرتا ہے اس کے ساتھ تو غرور سے پیش آنا عبادت ہے۔ جو آپ کو سلام نہیں کرتا ہے اسے سلام نہ کریں، جو آپ کی عزت نہیں کرتا ہے اس کی آپ عزت نہ کریں، جو آپ کے سامنے گھمنڈ کرتا ہے آپ بھی گھمنڈ کریں۔ یہ مذہبی امور کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی امور کے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے۔ جی جی، لیکن جہاں اللہ رسول کا کام ہے وہاں میں نے اسی کی وہاں تو مثال دی۔ کوئی بھی نہیں کرتا، ہاں وہاں تو زیادہ تر لوگ نہیں نہیں کرتے، وہاں لوگ کرتے ہیں بھائی، ارے کر ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ خداوند عالم نے اگر موقع فراہم کر دیا ہے کسی ادارے کی خدمت کا، جی جی، اشر کیا ہو رہا ہے؟ جو سمجھ آ رہا ہے کر رہے ہیں، نہ عالم سے مشورہ ہے نہ مومنین سے مشورہ ہے، سر یہی تو ہے۔ یہ سریا اس کو یہ ہمارا فوکس ادھر ہے کہ ہم فرش نہیں بچھائیں گے جی، ہم سبیل نہیں بانٹیں گے، ہم کیوں تبرک بانٹیں، ہم تو یہ جیسے اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نہیں، مذہبی امور کی بات ہو رہی ہے، اگر پرسنل امور کی بات ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کی ہے، تو وہاں پر حدیث ہے الکبر مع المتکبر عبادہ، جو جیسے ملتا ہے ویسے ملے۔ لیکن جہاں مذہب کی بات ہے وہاں پہ انکساری بہت اچھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ان چھٹیوں میں کچھ پروگرام ایسے منعقد کیے جا رہے ہیں جس کے اندر لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے اور ٹیبل ٹینس ہے، اس طرح کی چیزیں ایک ادارے کے اندر کی جا رہی ہیں، اور اس کے معاونت جو ہے وہ کسی مولانا بھی حضرات کی شامل ہے، تو اس طرح کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہمارے سینٹرز میں یا ان کے اوپر بھی وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے سینٹر میں وہ جگہ جہاں پہ مجلس حسین ہوتی ہے، جی جی، وہ جگہ، دیکھیے سینٹر میں بہت سی جگہ اسپیشل بنی ہوئی ہے اگر ان سب چیزوں کے لیے، تو وہ پھر امام بارگاہ نہیں ہے، وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ جی، لیکن ایک پریکٹیکل ایک جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، جی جی، اس جگہ پر جہاں نماز ہوتی ہے، جس کو مسجد کہتے ہیں اور جس کو امام بارگاہ کہتے ہیں، جی جی، وہاں پر کسی بھی حیثیت میں، چاہے آپ کا پرسنل امام بارگاہ ہو، جی، چاہے آپ کی پرسنل مسجد ہو، چاہے پبلک کی ہو، لوح و لعب ایسا کام جو لوح و لعب میں آتا ہو، کھیل کود میں آتا ہو، جی جی، کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپ اس امام بارگاہ کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھیں جا کے توضیح المسائل میں مسجد کے احکام میں، اور مسجد کے احکام میں امام بارگاہ کے بھی احکام میں آتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ دنیاوی گفتگو نہ کریں، جی،
دنیاوی گفتگو کرنے کے لیے بھی منع ہے. اچھا جی کہ جائے کہ بیٹھ کے وہاں گپ شپ کریں, جی منع ہے. کرنا ہے ہوں تو ایک پریکٹیکل آپ حال بنا لیں اور کہیں کہ بھئی یہ حال جو ہے یہ امام بارگاہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن جی جہاں مجلس ہو رہی ہے, جہاں ممبر رکھا ہے, وہیں نیچے بیٹھ کے آپ کیرم کھیلیے. جی جہاں جی ممبر رکھا ہے وہیں بیٹھ کے آپ گپ شپ کیجیے. ہوں تو آپ ایک حساب سے توہین کر رہے ہیں اس جگہ کی. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھیں گے جو بہت سے ادارے ہیں وہ جم کا سیکشن بنا دیتے ہیں, کھیلنے کا سیکشن بنا دیتے ہیں, وہ الگ ہے. جی 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 لیکن وہاں پر جہاں یعنی کل آپ وہیں پہ تابوت اٹھا رہے ہیں, کل وہیں پہ آپ ماتم کر رہے ہیں, جی پرسوں وہیں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. جی جی کیا مطلب ہے؟ کوئی احترام ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے نہیں نا یہاں پہ جی ٹی اے میں, ایک دو امام بارگاہ ہیں. سیٹ اپ ہے تو نہیں, سیٹ اپ ہے تو آپ نہیں, سیٹ اپ ہے تو آپ لو لائف کریں گے. نہیں اس پہ تو نہیں جانا پھر. یہ سیٹ اپ ہے تو آپ لوہ لعب کریں گے. کیوں نہیں بنا رہے ہیں سیٹ اپ؟ بہت شوق تو سیٹ اپ بنائیں, کرائے پہ لے لیں. ٹھیک ٹھیک کوئی چھوٹا سا ہال کرائے پہ لے لیں. جی امام جی بارگاہ تو امام بارگاہ ہے, لوگوں نے پیسہ امام بارگاہ میں دین سیکھنے کے لیے دیا ہے نا, جی جی. تفریح کے لیے تھوڑی دیا ہے. اور سر جو قبلہ جو شادی کے پروگرام ہو جاتے ہیں, نکاح ہوتا ہے اور تھوڑا تو بہت اس کے, نکاح ہے نا, دین کا کام ہے. اچھا اس میں ہم ڈیکوریشن وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. تو نکاح ہے نا, دین کا کام ہے نا. ولیمہ ہے, دین کا کام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. وہ تو جیسے مجلس ہے, جی جیسے غم کا پروگرام ہے, ویسے خوشی کا پروگرام ہے. ٹھیک. ہاں, اور برتھ ڈے پارٹی کریں تو وہ غلط ہے. نکاح تو ایک سنت رسول اللہ ہے, اور نکاح کے بعد کھانا کھلانا ولیمہ ہے, وہ بھی سنت ہے. ہاں, ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی بے پردگی اور مس گیدرنگ اور اس طرح کی چیز ہو رہی تو وہ تو نہیں, وہ الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے بھائی, یہی سوال تھے میرے آج. شکریہ. یہ تھے برادر آغا ذوالفقار بھائی جو جن کے بہترین سوال تھے. مولانا نے بہت ہی تفصیل سے جواب دیے. امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ کے پاس چلتے ہیں, اختر شاہ بھائی کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہینڈ ریز کر کے آپ بھی سوال ان میوٹ کر کے سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اکثر مجالس میں بھی اور دوسری بھی کسی جگہ میں موسٹلی اسپیکر کے پاس کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ بھئی ابھی اتنا ٹائم نہیں دیتا جاؤں, ابھی اتنا ٹائم نہیں دیتا جاؤں. بہت ساری چیزیں اس میں مخفی رہ جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا کوئی ایسی کتاب اہل تشیع کے پاس ہے جس میں کئی چیزیں بڑی کلیئر کٹ لکھی ہو, یہ نہ لکھو کہ یہ کام 2 نمبر نے کیا تھا, یہ کام نے 1 نمبر نے کیا تھا, اس میں کلیئر نام کے ساتھ بنی امیہ کے کن کن لوگوں نے کیا کیا کھیلا. وہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں بہت کلیئر کٹ نام کے ساتھ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہو؟ جی ہاں, بہت ساری کتابیں ہیں. مثلا تاریخ میں اہل سنت کی کتابیں زیادہ ہیں شیعوں سے. جی, یا نام کیوں؟ بخاری تو نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تاریخ کی کوئی کون؟ کتاب اتھینٹیکیٹڈ میں کتاب بتا طریقے. تو رہا ہوں, اتھینٹک کتاب ہے. سلیم بن قیس ہلالی کتاب کو اماموں نے تائید کیا ہے. اچھا 2 امام کی تائید ہے, چھٹے امام کی اور مولائے کائنات کی. انہوں نے پورا واقعہ لکھا ہے, اس کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب, جو آپ کو مل جائے گی. اسی اس میں نام سے. انہوں نے اس میں نام لیا ہے کہ کون کون بی بی کے دروازے پر آگے کھڑا ہوا تھا. اور اگر آپ کو بہت ڈیٹیل چاہیے تو آپ ایک کتاب ہے, وہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ہے, پھر میں ہدایت پا گیا. جی جی جی, وہ پڑھی اس ہوئی کو میں. پڑھیں, اس میں پوری ڈیٹیل ہے. اس سے زیادہ کون ایتھینٹک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اہل سنت کی کتابوں کو نقل کر دیا ہے, بخاری شریف سے نقل کر دیا ہے. جی شکریہ. یہ تھے جناب اختر بھائی جو اپنا سوال پوچھ رہے تھے. اس کے علاوہ میں پوچھتا چلوں, اگر کسی اور مومنین کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. میرے خیال سے سسٹر فاطمہ علی کے پاس بھی ایک کوشچن ہے, تو آپ بھی ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ لیں.
السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. ایک آپ ابھی یہ امام بارگاہ میں جو کام کرنے کے لحاظ سے جو کہہ رہے تھے، تو ایک خواتین سے ہی میں بتا سکتی ہوں کہ یہاں آپ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ اگر کام کرتے ہیں تو لوگ اسے نیچا سمجھتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اتھارٹی سمجھتا ہے کہ تبرک ہے تو ہم ہی بانٹیں گے، کوئی دوسرا نہیں بانٹ سکتا. اور جب وہ لوگ بانٹتے ہیں تو پھر وہ اگر کسی نے کوئی ضعیف خاتون کسی بچے نے اپنے لیے ایکسٹرا مانگ لیا تو وہ ان سے بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے. تو کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ کیونکہ تبرک تو ان کا نہیں ہے، وہ تو مولا کا تبرک ہوتا ہے. یہی تو خود پسندی ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ لائیں تبرک بانٹنے کے لیے کہ بچانے کے لیے؟ جی، اور اگر کسی نے مانگ لیا، کسی نے اپنے بچے کے لیے، کسی بالکل ضعیف دینا چاہیے. 2 دفعہ مانگ لیا تو بالکل. کیا فرق پڑا؟ اور اگر کوئی اور چاہے گا کہ چلو آج ہم بانٹ لے، تو کہیں گے نہیں تبرک تو ہم ہی بانٹیں گے، کوئی اور نہیں بانٹ سکتا. تو دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا بھائی. تبرک مثال کے طور پر گنا ہوا آیا ہے، 200 لوگ آئے ہیں تو 250 تبرک ہے. اب ایک آدھ لوگوں نے کہا اضافہ. اب لوگ کرتے کیا ہے کہ 10 12 تبرک اٹھا لیتے ہیں. تو جی اس میں تو کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا تاکہ لوگ ہاں، وہ محفوظ تو نہ رہیں. صحیح ہے. جی وہ تو بالکل لیکن جائز اگر ہے. اضافی ہے، تبرک رکھا ہوا ہے، اضافی ہے، تو کتنا بھی اٹھا کے لے جائیں. کسی کو روکنے کا حق تھوڑی ہے تبرک میں. تبرک تو مولا کا ہے. وہی سریا ہے نا کہ ہم جو کہیں گے وہ ہونا ہے، جی اللہ ہاں رسول کہے وہ نہیں ہونا ہے. وہی اسی کی بات کر رہے ہیں. اسی کو مولا نے کہا ہے کہ ایسے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عزت و آبرو ختم ہو جاتی ہے. جی شکریہ. بہت شکریہ. اب مجھے لگتا ہے اس کے بعد جبران بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بعض اوقات وہ تبرک روک بھی لیتے ہیں وہ، اور پھر وہ اگلے دن دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پچھلے دن یہ تبرک کیوں روکتے ہیں خراب ہو تبرک؟ جائے. جب ڈیلی تبرک آ رہا ہے تو تبرک تو بانٹنے کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، اسی کو تو خود پسندی کہتے ہیں. جی اسی کو تو سریا کہتے ہیں کہ میں جو کہوں وہ ہوگا. ارے آپ کے اوقات کیا ہے؟ تبرک امام حسین کے نام پر آیا ہے. دونوں طرف سے خیال کرنا چاہیے. مومنین کو دیکھیں، اگر مومنین کی تعداد زیادہ ہو گئی، تبرک تھوڑا سا مختصر ہے، جی اس وقت بانٹنے والا سوچتا ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے. اور بعض جگہ تو خواتین میں تبرک ڈفرنٹ اور کم بڑھتا ہے، اور مین سائڈ پہ زیادہ بڑھتا ہے، اور اچھا تبرک مل جاتا ہے وہاں پہ. وہ بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تبرک بانٹنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے، سب کو مینیج کرنا ہے، تب تو وہ روک دیتا ہے. تو چلے بھائی ٹھیک ہے، تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے. لیکن تبرک ہے مطلب اضافی ہے، اس کو بچا کے چھپا کے رکھ دینا اور نہیں دینا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تبرک بانٹنے کے لیے آیا ہے نا، مومنین کو دینے کے لیے آیا ہے. جی بالکل. تو وہ بس وہی سریا ہے کہ بس ہم سمجھ لیں وہی دین ہے. اسی کو مولا کائنات کہتے کہ ایسے لوگ تو ہلاک ہو جاتے ہیں. اور ہلاک سے مراد یہ ہے کہ ایک جملہ یہ بھی کہ مرنے کے بعد کوئی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. میرے خیال سے سسٹر فاطمہ جی کے پاس کوئی اور کویسچن ہے یا ہینڈ ریز ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک اور سوال ہے کہ یہ جو تبرک کے لحاظ سے کہ کچھ لوگوں کا ایسے ہی آتا ہے کہ انہوں نے تبرک لیا، ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے اللہ معاف کرے اسی کو گاربیج میں ڈال دیا. تو اس کا یعنی اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اسے نکال لیں یا پھر اوپر انہیں ٹوکیں آپ کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اچھا. تبرک کی توہین کسی طرح سے برداشت نہیں ہے نا. نہیں وہ تو صحیح ہے. جو بھی اناج ہے کہ ہم پہ جائز، یعنی ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کو اٹھا لیں؟ نہیں لازم نہیں ہے، بٹ جس نے کیا وہ نہ اٹھا. اچھا جی جی ٹھیک. بہت شکریہ. میرے خیال سے آگا اسی کے ساتھ سوالات کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ آلموسٹ پروگرام ہو گیا. بہت شکریہ تمام مومنین کا جنہوں نے آپ سوالات پوچھے، کیونکہ آپ کے ہی سوالات سے دوسرے مومنین جن کے انہیں بھی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ہم بہت نہایت ہی شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے، آپ تمام مومنین کا جو ہمیں زوم پر جوائن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ مومنین قائم ٹی وی پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوبارہ جب ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم نہایت شکر گزار ہیں.
اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب چلتے ہیں، جس میں قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب مومنین کے لیے خصوصی دعا کرواتے ہیں اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں۔ تو آغا میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ پلیز صاحب کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں، کیونکہ طبیعت ناساز ہے تھوڑی سی اس کی میری ساس صاحبہ کی۔ اچھا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولی محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پردہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس درس کو قبول فرما، الہی آمین، نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، جو حاضرین ہیں پروردگارہ ان کی تمام تر مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے الہی جبران آمین، قائدی صاحب، شہریار نقوی صاحب اور حنم نقوی صاحبہ، جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں پروردگارہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص آغا ذوالفقار صاحب کے مدر اللہ کو اور تمام ان مومنات کو مولا سجاد کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما۔ الہی پروردگارہ آمین، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جنہیں روزی الہی دین آمین، کی اس میں برکت نازل فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک الہی اعمال کی آمین، توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، مومن مومنات کو جن لوگوں نے سوال کیا، جو لوگ اس درس میں شامل ہیں، قائم ٹی وی کے تمام کارکنان کو پروردگارہ آفت و بلا سے محفوظ فرما، الہی آمین، گناہوں کی حفاظت فرما، الہی ہمارے آمین، دل میں اہل بیت کی معرفت کا اضافہ فرما، ہمیں ان الہی کی آمین، اطاعت کی توفیق عطا فرما، الہی آمین، گناہ سے بچنے اور واجب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، خدا محمد و آل محمد کا واسطہ اس درس سے امام زمانہ کو راضی فرما، الہی جو لوگ اس آمین، درس کا اہتمام کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، الہی جو آمین، لوگ شرکت کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی آمین، خدا جند البقی کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، الہی آمین، خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، میں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ الہی آمین، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جبران زاہدی صاحب کے تمام مرحومین اور انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین، شہریار نقوی صاحب کے تمام مرحومین جن لوگوں نے سوالات کی ان کے مرحومین، کل مومنات، شہداء ملت جعفریہ، اور بالخصوص ہمارے ضیاء رضوی صاحب کے جوان بچے کے لیے آپ حضرات، اور اجمال نقوی صاحب بڑے معتبر ہیں، ان کا بھی جوان بھتیجے کی ابھی موت ہوئی ہے، اور ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے والدین کو بھی اس میں اور ہمارے آباء و اجداد کو شامل کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ان سوروں کو بطفیل محمد و علی محمد کا ثواب ہدیہ کے تمام مرحومین کا نام لیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر مولانا قبلہ سید امام حیدر زیدی صاحب، آپ کا نہایت شکر گزار ہیں قائم ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ ہر ہفتے ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارے مومنین اس پروگرام سے بہت مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کی ہمارے تمام مومنین جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں اور قائم ٹی وی کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان سید جبران زاہدی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔